दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पाक व्यूज़ टीवी मोहम्मद मंशा, अस्सलामु अलैकुम जी, कैसे हैं जनाब? आज बात करते हैं काजी फाइज ईसा को जो मौत की धमकी दी है और उनकी जो बेगम हैं उन्होंने बाकायदा FIR दर्ज करने की दरख्वास्त दी है थाना सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में, जिसका उसमें नाम लिया गया है। उस शख्स का मुबैना तौर पर यानी जो नाम है वो है आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा। ये कोई ज़ाकिर हैं और इमाम बारगाह कसरे अब्बास अलमदार मोरगाह रावलपिंडी में से वाबस्ता हैं और सोशल मीडिया पर इनकी एक वीडियो, इनका ज़ाहिर है फेसबुक पेज भी है और बाकी भी जो भी सिलसिला, तो इनकी जो वीडियो है सोशल मीडिया पर ट्विटर पर उसका मैंने क्लिप देखा है। वो नाम लेकर कह रहे हैं कि काजी फाइज ईसा हूँ या और भी लोगों के नाम, तो उन्हें यानी सीधा फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करना चाहिए और फवारा चौक बुलाकर अवाम के सामने ये और वो इस तरह का सिलसिला है। ये यानी एक तनकीद तो ज़ाहिर है सारे ही करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन सीधा सादा इस तरह नाम लेकर के उन्हें उड़ा देना चाहिए या उन्हें मार देना चाहिए, यानी एक तशद्दुद की तरफ रुझान और तशद्दुद का एक बिल्कुल गैर मुबहम अंदाज में उसकी डिमांड, ये इंतहाई यानी खौफनाक है। हम हमेशा यानी कानून और आइन की बालादस्ती की बात करते हैं और वो फोर्सेस जो कानून और आइन को सबोटाज करते हैं, उनको पामाल या सस्पेंड या तोड़ते हैं, हम यकीनन उनके ख़िलाफ़ बातों से एहतजाज करते हैं। कभी इस चीज़ के कायल नहीं है कि हम आवाम को या ख़वास को इस बात पर उकसाएं कि वो तशद्दुद की तरफ जाएं, इसलिए कि तशद्दुद बहरहाल यानी उसके अमूमन कंसिक्वेंसेस बड़े रेयरली निकलते हैं ठीक इस सूरत हाल में जब एक तरह की खाना जंगी या हुकूमत बामुकाबला अवाम इस सेंस में हो। तो बहरहाल ये काजी फाइज ईसा की बेगम ने फिर उस वीडियो की बुनियाद पर जो FIR दर्ज करवाई है, उसके मेन पॉइंट्स जो हैं वो ये हैं कि वो एक USB लेकर गई हैं, साथ कुछ प्रिंट आउट लेकर गई हैं, थाना सेक्रेटेरिएट में एक दरख्वास्त दी है और उस दरख्वास्त में इवन मुख्तलिफ़ लोगों के नाम लिए गए हैं। यानी तो एक इस ज़ाकिर साहब का नाम लिया गया इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा, इफ्तिखारुद्दीन या आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा, और इनके अलावा उसमें ज़िक्र आता है शहजाद अकबर का, अब्दुल वहीद गौगर का और अहमद नूरानी का और हेड ऑफ़ ISI तक, यानी नाम तो नहीं है लेकिन बाई ओदा यानी हेड ऑफ़ ISI का जिक्र है। तो मैं मेन पॉइंट्स चाहता हूँ कि आपके सामने अर्ज़ कर दूँ कि वो उनकी दरख्वास्त के कंटेंट्स ये हैं कि एक USB उन्होंने प्रोवाइड की है और ये कहा है कि कोई शख्स जो है इस वीडियो में मेरे खामंद को यानी मारने की आवाम के सामने पब्लिकली धमकी दे रहा है। और ये जो सेगमेंट उन्होंने जमा वीडियो क्लिप करवाया है USB में, उसमें वो कहती हैं कि 1 मिनट 45 सेकंड से 2 मिनट 35 सेकंड के दरमियान यानी ये लोकेशन है इस धमकी की, और उन्होंने उनके सही प्रिसाइज अल्फाज भी कोट किए हैं FIR में। और इसी तरह उन्होंने ये कहा है कि मैंने यानी इंटरनेट पर जो सर्च किया है, लिंक जो वीडियो में दिखाया गया उसके मुताबिक उस शख्स का नाम आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा है। मैंने वैसे फिर सर्च किया तो आप लोग भी कर सकते हैं, आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा, और वो मोरगाह जो इमाम बारगाह रावलपिंडी में है उससे वाबस्ता है। उनका यानी फेसबुक पेज उनका अपना भी है, उस बारगाह के हवाले से भी है, तो वहाँ पर भी उनकी मुख्तलिफ़ टाइप की तकारीर और वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो काजी साहब की बेगम कहती हैं कि उन्होंने साथ 2 प्रिंट आउट्स भी रखे हैं और ये मैंने उस लिंक जो वीडियो में दिखाए गए हैं वहाँ से हासिल की हैं कि उस शख्स का ये नाम वगैरह है। और वो मज़ीद ये कहती हैं कि जैसा कि आप मज़ीद जानते हैं कि बहुत ताकतवर लोग जो हैं वो मेरे शौहर से खुश नहीं हैं और मुझे शक, ये अंग्रेज़ी में एप्लीकेशन है, मैं उसका एक तर्जुमा करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे शक है कि ये जो धमकी है
ڈیتھ تھریٹ ہے میرے خامد کو، یہ اسی تسلسل میں ہے جو ہم سامنا جس کا کر رہے ہیں. اور ایک درخواست یا شکایت میرے ہسبینڈ کے خلاف عبدالحمید ڈوگر نے دی تھی، اور میرے خامد نے جب حکومت سے پوچھا ہے کہ یہ عبدالحمید ڈوگر کون ہے، تو کوئی نہیں بتاتا کہ وہ کون ہے اور کس کے لیے کام کرتا ہے. اور اس نے یعنی یہ جو عبدالحمید ڈوگر ہے، اس کے ساتھ وہ کہتی ہیں اس ایف آئی آر کے مطابق کہ مرزا شہزاد اکبر ہیں، وہ انہوں نے ملاقات کی، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. یعنی تھانہ جو ہے ایف آئی آر جو بھی انکوائری کا انویسٹیگیٹ کرے گا وہ ان سے پوچھ سکتا ہے اس عبدالحمید ڈوگر کے متعلق کہ وہ کون ہے، یعنی بقول ان کے، کیونکہ وہ ملا ہے. اسی طرح وہ کہتی ہیں کہ یہ عبدالحمید ڈوگر جو ہے یہ یعنی پلیز کنٹیکٹ ہم، یعنی وہ کہتی ہیں کہ شہزاد اکبر سے کنٹیکٹ کریں اور فائنڈ آؤٹ کریں عبدالحمید ڈوگر کے متعلق کہ وہ کون طاقتور لوگ جو ہیں وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں وہ کہتی ہیں کہ پلیز کنٹیکٹ دی ہیڈ آف ISI ایز مسٹ بی اویئر، یعنی ISI کے سربراہ سے بھی آپ رابطہ کریں کیونکہ اس سے انہیں لازمی پتہ ہوگا، وہ کہتی ہیں. اور اس طرح وہ کہتی ہیں کہ مجھے شک ہے کہ جنہوں نے ہی اس صحافی احمد نورانی کو مار پیٹ کرنے کا حکم دیا تھا، وہی شخص جو ہے وہ چاہ سکتا ہے یا چاہتا ہے میرے خامد کو ایلیمینیٹ کرنے کا. یہی الفاظ ہیں، ایلیمینیٹ کا، ختم کرنے کا. اور عبدالحمید ڈوگر جو ہے اس نے احمد نورانی کے متعلق جھوٹ بولا اور پولیس کو غلط سمت کی طرف لے گیا، حقیقی جو ملزمان ہیں ان سے ہٹا کے. اور وہ کس کی بحث پر اسی کوئی طاقتور بندہ ہے جس نے حکم دیا ہوگا. تو وہ کہتی ہیں کہ میرا والد شدید بیمار ہے اور میں یعنی پریشان ہوں اور پہلی بار یہ گھر سے باہر آئی ہوں. میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے خامد کو بھی کھو دوں. مطلب ان کا یہ کہ باپ پہلے ہی بیمار ہے اور خامد جو ہے اسے بھی خطرہ ہے، لہٰذا یہ اس کی مجھے ایک کاپی بھی دیں اور یہ فائنڈ آؤٹ کریں کہ یہ کیا سلسلہ ہے. تو یہ ہے ان کی ایف آئی آر. یہ بڑی ایک یعنی خوفناک ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک سٹنگ جج کو، یعنی آپ کرٹیسائز کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، کہ باقاعدہ موت کی دھمکی ہے اور نام لے کر ہے، کوئی یعنی اس میں ابہام نہیں ہے. اور پھر قاضی صاحب کی بیگم نے بھی کلیئر کٹ نام لیے ہیں اور ہیڈ آف ISI کا نام لیا ہے کہ ان سے رابطہ کریں، انہیں پتہ ہوگا. اب پتہ ہو کہ کئی اپنے امپلیکیشنس ہیں جس کو پتہ ہوتا ہے، تو اس میں اشارات تو کچھ اور ہے، اور بہت طاقتور لوگ اور حکومت اور شہزاد اکبر وغیرہ وغیرہ. تو یہ معاملہ بڑا سنجیدہ ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ ابھی تک میں نے کم از کم نہیں خبر پڑی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کوئی سو موٹو نوٹس لیا ہو کہ ان کے جج کے خلاف موت کی دھمکی ہے اور باقاعدہ ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے. اگر وہ ایف آئی آر درج نہ کرواتی تو ہو سکتا ہے یہ نگلیکٹ ہو جاتی ہے، یہ وہ سلسلہ ہوتا. آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس اعجاز الاحسن کے گھر کے گیٹ پر یا گیٹ سے چند فٹ کے فاصلے پر ایک وہ جو گولی کا سکہ جسے کہتے ہیں، یعنی اس میں جو ایک تو کھوکھا ہوتا ہے، اس خول ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چھوٹا سا ٹکڑا جو ظاہر لوہے کا ہوگا، امکان یہی ہے، تو وہ پڑا ہوا پایا گیا. تو اس پر آپ کو پتہ ہے کہ اتنا زور سے سپریم کورٹ سارے ججز ان کے گھر پہنچ گیا اور زمین آسمان کے درمیان شور بھر گیا، اور باقاعدہ یعنی ججز خود بیان دینے لگے، جس میں وہ ثاقب نثار نام کا ایک شخص تھا جسے بدقسمتی سے پاکستان کا چیف جسٹس بننے کا موقع ملا. تو وہ بھی یعنی یہاں تک کہ جو چیف منسٹر پنجاب ہے انہوں نے ملنے کی کوشش کی، یعنی حکومت ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن وہ یعنی اس طرح اسٹب آن تھے کہ گویا یعنی اس طرح انداز اختیار کرتے تھے کہ شاید مبینہ طور پر حکومت نے، شہباز شریف نے یہ کام کروایا ہے، کیونکہ اس وقت وہ زیر عتاب تھے نون لیگ اور اب بھی ہیں. اس وقت ظاہر ہے وہ پرائم منسٹر کو ڈیپوز اور سارا وہ پاناما اور ٹوپی ڈرامہ جاری تھا. تو بہرحال اس شور و غوغے کو اور آج کے سکوت کو آپس میں کمپیئر کریں کہ جب سسیلین مافیا کے ساتھ جج ہوں تو پھر کتنا شور اٹھتا ہے، اور جب سسیلین مافیا کے خلاف جج ہوں تو انہیں موت کی دھمکیاں بھی ملتی ہیں اور سپریم کورٹ اس پر خاموش بھی رہتا ہے عموماً، اور میڈیا میں بھی کوئی اتنا شور نہیں مچتا جتنا مچنا چاہیے تھا، جتنا اس وقت یعنی ججز نے جس انداز سے ریئیکٹ کیا. عجیب بات یہ ہے کہ انہی ججز میں سے بہت سارے جج اب بھی موجود ہیں، لیکن
کیا کیا جائے کہ وہ کچھ سمجھ لیں کہ ایک حقیقی مافیا ہے جس کی فردر سب آرڈینیٹ پوزیشنیں ہیں یا برانچز ہیں، جس میں کچھ جوڈیشل مافیا ہے، اور جوڈیشل مافیا کا ایک وہ شخص تھا جس نے اپنی چیف جسٹس شپ کے دوران ملک کا سوا ستیہ ناش کرنے میں اپنی ہر ممکن کوشش کی، اور ایک آج سچویشن ہے کہ گویا ان کو سانپ سونگھ گیا ہے کوئی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر وہ سسیلین مافیا کھوسا صاحب کی جو فلموں سے انہوں نے لیا تھا وہ وہی ہے جو سارا نظام چلا رہا ہے، کوئی اور نہیں ہے، لہذا انہیں اس طرف غور کرنا چاہیے جس کے لیے وہ خود کام کرتے رہے ہیں۔ تو بہرحال آغا افتخار الدین مرزا جو ہیں ان سے ہماری یہ بھی درخواست ہے کہ وہ کبھی حقیقی جو طاقتور لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی کبھی اسٹیبلش نہیں ہونے دی، اس پودے کو وہ روزانہ اکھاڑتے ہیں، یعنی جو پنڈی کے سومنات والے ہیں ذرا ان کا بھی نام لے لیتے، کیا حرج ہے؟ آخر یعنی کچھ تو جرأت رندانہ پہ دکھائی دینی چاہیے کہ فلاں، یعنی لے لیتے کہ باجوہ صاحب ہیں، یہ حمید صاحب، فیض حمید صاحب ہیں، اسی طرح ان سے پہلے راحل شریف تھے، وہ پاشا صاحب تھے، اسی طرح ظہیر الاسلام تھے، یعنی ایسے لوگوں کا نام لیں جو حقیقت میں یہ کام کر سکتے ہیں، جنہیں طاقت حاصل ہے۔ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے پاکستان کی عدلیہ سے، سپریم کورٹ آف پاکستان، اور خاص طور پر چیف جسٹس سے، حکومت پاکستان سے، خان صاحب سے، جو بھی متعلقین ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو سلیکٹرز ہیں جو جی ایچ کیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو سمجھ لیں کہ اڑتی چڑیا کے پر بھی گنتے ہیں اور اس کی سانسیں بھی گنتے ہیں، ہمیں یعنی ان سے توقع ہے کہ وہ اس معاملے پر بھی ریئیکٹ کریں گے، چلو اتنا نہیں جتنا اس اعجاز الاحسن کے معاملے پر تھا، تھوڑا سا ہی ریئیکٹ کر لیں، اس لیے کہ آخر ابھی تک تو وہ جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، چلو تمہارا پلان ہے ان کو ریموو کرنے کا، لیکن جب تک نہیں ریموو ہوتے کچھ نہ کچھ تو بھرم رکھیں جی۔ ہمیں امید تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ہمیں حکم اذاں ہے، ہم دیتے رہیں گے، اور پاکستان کے عوام اور جو بھی اس چیز سے دلچسپی رکھتے ہیں، اور ہر ایک کو رکھنی چاہیے، ان سے درخواست ہے کہ وہ اس کا بار بار ذکر کریں، اس مطالبے کو دہراتے رہیں تا وقت کہ جو آئین اور قانون ہے وہ سربلند نہ ہو جائے اور قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یہ ساری سازشیں ختم نہ ہو جائیں۔ کیا وجہ ہے کہ انہی کا نام لیا گیا؟ جج تو اور بھی بہت سارے ہیں اور ان سے بہت بری شہرت رکھنے والے ہیں۔ تو اس کے ساتھ آپ سے یہ درخواست کہ اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند ہو تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔